बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफ़क़त अबदी है। नाज़रीन कराम, जिन्नों के हवाले से जन्नात के बारे में ये हमारी दूसरी नशिस्त है। इससे पहले गुज़श्ता नशिस्त में हमने जन्नात के हवाले से जो भी सवालात आम तौर पर लोगों के जहनों में पैदा होते हैं उनको तरतीब दिया था, उनको लिस्ट किया था और उसके बाद चंद इब्तदाई सवालों पर गुफ्तगू की थी। तो आज की नशिस्त में हम वहीं से जहाँ तक हमने सिलसिले को रोका था वहीं से अब सवालात के सिलसिले को आगे लेकर चलेंगे और जो कुछ मज़ीद सवालात जन्नात के हवाले से हमारे जहनों में पैदा होते हैं उन सवालात को कुरान मजीद की रोशनी में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले कि मैं आज की बहस की तरफ, आज के सवालात की तरफ आगे बढ़ूँ, एक बात की वजाहत ज़रूरी है और वो वजाहत इस पहलू से है कि जब हमने इस वीडियो को फेसबुक पर, यूट्यूब पर लगाया तो हमारे बाज़ अहबाब की तरफ से एक एतराज़ आया, एक सवाल आया। वो एतराज़ या वो सवाल ये था कि असल में आपने इस मौजू को इख्तियार किया है, एक ऐसे मौजू को, एक ऐसी बहस को इख्तियार किया है कि जो असल में हमारे साथ या आम इंसानों के साथ उस तरीके से मुतल्लक नहीं है। यानी एक ऐसी मखलूक है जो असल में हमारे हवास से मावरा है, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसके बारे में हम जान नहीं सकते। तो क्यों आप ऐसे मौज़ूआत को ज़ेर बहस लेकर आते हैं? तो मैंने उन साहिब का जो जवाब दिया था, कुछ लोग थे, एक साहिब थे जिन्होंने ख़ास तौर पर इसको फोकस किया और बाज़ लोगों ने भी इसकी तरफ तवज्जो दिलाई थी। तो मैंने जो इस पहलू से बात की थी कि मेरा ख़्याल ये है कि ऐसा नहीं है कि बात को ऐसे समझा जाए कि हम असल में किसी ऐसे मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि जो गुफ्तगू असल में इंसानों की, मुसलमानों की हमारी ज़रूरत नहीं है, बल्कि दर हकीकत देखा जाए तो ये मौजू ऐसा है कि जो सभी इंसानों से, ख़्वाह वो मर्द हों, औरत हों, ख़्वाह वो मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, एक तरह से सभी इंसानों से किसी न किसी पहलू से मुतल्लक हो जाता है। तो उसमें जो मैंने जो उनको जवाब अर्ज़ किया था वो 2-3 नकात पर मुश्तमिल था। तो मेरा ख़्याल ये है कि उसमें पहली बात ये है जिसकी वजह से ये मौजू, ये बात या जिन्हों के हवाले से गुफ्तगू मेरा ख़्याल है कि ज़रूरी है, उसमें से एक बात ये है कि आप सब जानते हैं कि हमारी जो किताब है, जिस पर हम ईमान लाते हैं, जो हमारे दीन का मरकज़ है और जो हमारे एक तरह से दीन की बुनियाद है, कुरान मजीद, किताब इलाही, उसके अंदर मुतअद्दिद मकाम पर, कई मकाम पर जिन्नात का ज़िक्र हुआ है। जैसा कि हमने पहले भी अर्ज़ किया था कि मिसाल के तौर पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हवाले से जिन्नात का ज़िक्र मौजूद है। इसी तरह जिन्नात की और इंसानों की तख्लीक के हवाले से उनका ज़िक्र मौजूद है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में, या जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत फरमा रहे थे तो उस मौके पर जन्नात ने आपकी तिलावत को सुना और उसके बारे में तबसरा किया, ये भी कुरान मजीद के अंदर ज़िक्र मौजूद है। इसी तरह और भी कई मौके हैं और ख़ास तौर पर इस हवाले से भी ज़िक्र मौजूद है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दरख्त का फल खाया तो उस फल खाने के हवाले से जिस शख्सियत ने या जिस मखलूक ने उनको गुमराह किया था वो भी एक जिन ही था, यानी इबलीस एक जिन था। सब लोग कम बेश इससे वाकिफ़ हैं। तो मैंने ये अर्ज़ किया है कि एक बात तो ये है कि जो हमारी बुनियादी किताब है, जिसको हम समझना चाहते हैं, जिसको हम पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके मुताले के लिए उसके अंदर जो कुछ भी चीज़ें आती हैं, जो मौज़ूआत भी ज़ेर बहस आते हैं, जिन चीज़ों का, जिन मखलूक़ात का ज़िक्र होता है, तो उसके फ़हम के लिए ज़रूरी है, यानी उस किताब के फ़हम के लिए ज़रूरी है कि उन तमाम अस्मा का, उन तमाम अल्फाज का हमको इदराक होना चाहिए, हमको फ़हम होना चाहिए। तो एक तो वजह ये हुई कि हमारी किताब के अंदर उनका जन्नात का ज़िक्र मौजूद है। दूसरी वजह ये है, जो एक तरह से अहम वजह है, वो वजह ये है कि आप सब जानते हैं कि कुरान मजीद की आखिरी सूरह नास है और उसकी आखिरी आयत से हर शख्स वाकिफ़ होगा कि जिसमें पनाह मांगी गई है उस सूरह के अंदर जिन्नों से भी और इंसानों से भी, यानी जो जिन्नों के अंदर शयातीन पाए जाते हैं उनसे पनाह मांगी गई है और जो इंसानों के अंदर शयातीन, शैतान पाए जाते हैं उनसे पनाह मांगी गई है। और बिल्कुल आखिरी जो जुमला है कि मिनल जन्नति वन नास, यानी जो जिनों में से भी हैं, यानी वो शैतान जिनों के अंदर से भी हैं और इंसानों के अंदर से भी हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये वाज़ेह होना चाहिए कि वो मखलूक या वो लोग या वो ग्रोह जो एक तरीके से जिनके अंदर शैतान मौजूद हैं और जो हमारे ऊपर, यानी इंसानों के ऊपर मौसर हो सकता है, हमारे दिलों में वसवसे डाल सकता है, हमारे जहन को मुंतशिर कर सकता है, तो ऐसा गिरोह या ऐसी मखलूक
اگر کوئی اس طرح کی موجود ہے، جیسا کہ ظاہر ہے کہ پہلے ہم نے اس کو ڈسکس کر لیا ہے کہ یہ موجود ہے اور قرآن مجید سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے، تو اس مخلوق کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے، آگاہی حاصل ہونی چاہیے، ادراک ہونا چاہیے، تاکہ ہم ان کے بارے میں جب وہ ہماری طرف طاقت کریں، جب وہ ہماری طرف بڑھیں، یا ہمارے دلوں میں، ہمارے خیالوں میں، ہمارے ذہن میں، ہمارے دماغ کے اندر جو وسوسے ڈالنا چاہیں، ہمارے اندر شیطانی جو مختلف چیزیں ہیں ان کو مؤثر کرنا چاہیں، ان کو انگیخت کرنا چاہیں، تو اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ایک تو کیا کرنا چاہیے یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ان کے بارے میں آگاہی ضروری ہے، جو اس سطح پر کھڑی ہوئی مخلوق ہے اور جس کے بارے میں اسٹیبلش بات ہے کہ وہ انسانوں کے اندر وسوسہ انگیزی کرتی ہے، انسانوں کے اندر غلط خیالات کو پیدا کرتی ہے۔ تو یہ بات واضح ہوئی کہ اس پہلو سے بھی خاص طور پر جنوں کے بارے میں، جنات کے بارے میں ہمیں آگاہی حاصل کرنی چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے، اور جو ایک پہلو سے خاص طور پر سوسائٹی کے پہلو سے اہمیت رکھتی ہے، خاص اہمیت رکھتی ہے، وہ بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں جنات کے حوالے سے، اسی طرح جادو کے حوالے سے، جنوں کے حوالے سے، اور باقی اس طرح کی مختلف تصورات کے حوالے سے، یعنی یہ تو کچھ مخلوقات ہیں، یعنی جن مخلوقات ہیں یا جو ہمارے ذہنوں میں مختلف چیزیں پائی جاتی ہیں وہ تو موجود ہی ہیں، لیکن جنات کے حوالے سے خاص طور پر ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں بعض توہمات موجود ہیں، بعض وہم موجود ہیں، بعض ایسے خیالات، بعض ایسے نظریات موجود ہیں جو درست نہیں ہیں، اور ان نظریات کو، ان خیالات کو لوگ غلط طور پر استعمال بھی کرتے ہیں اور ان کا ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، لوگوں کو گمراہ بھی کرتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کسی شخص کی قید میں جن موجود ہے، یا جنات فلاں فلاں معاملات کر سکتے ہیں، اور اس طرح کی بے شمار کہانیاں ہیں جو ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں، لوگ ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں، بچوں کے سامنے، بڑوں کے سامنے، محافل میں، مجالس میں ان باتوں کو ذکر کیا جاتا رہتا ہے، اور ایک پراسرار مخلوق کے طور پر جنوں کو دیکھا بھی جاتا ہے، اور ان کے بارے میں ایسی چیزیں موجود ہو جاتی ہیں کہ لوگ بعض اوقات ان تصورات کی وجہ سے نفسیاتی عوارض میں، یعنی نفسیاتی مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مختلف چیزیں ہیں جن کو ہمیں دیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ تو اس پہلو سے بھی یہ ضروری ہے کہ جنات کے بارے میں جو درست حقائق ہیں، جو صحیح بات ہے، جو قرآن مجید کی بنیاد پر مبنی ہے، جو احادیث کی بنیاد پر مبنی ہے، جو ہمارے جو دینی علوم ہیں ان کی بنیاد پر مبنی ہے، اسی بات کو سمجھنا چاہیے، اسی بات کو فوکس کرنا چاہیے، اور اسی کے حوالے سے اپنی آراء قائم کرنی چاہیے۔ تو یہ وضاحت میں نے اس وجہ سے کی کہ چونکہ یہ خاص موضوع کے حوالے سے تھی، جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا، کہ کچھ لوگوں کی رائے یہ تھی کہ اس موضوع کا انتخاب کیا تضییع وقت نہیں ہے، یعنی وقت کا ضائع کرنا تو نہیں ہے، اور لوگوں کی جو اٹینشن ہے، ان کی توجہ ہے، اس کو کہیں غلط طرف تو مبذول نہیں کیا جا رہا۔ تو یہ واضح ہو گیا کہ جنات کے بارے میں آگاہی ہر مسلمان کے لیے بھی ضروری ہے، اور خاص طور پر ہماری معاشرت کے اندر، یعنی پاکستان، ہندوستان کی معاشرت کے اندر اس کا خاص طور پر اہتمام ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے، اور کوشش یہ کی ہے کہ اس کو خالص ان نکات پر مرتب کیا جائے جو قرآن مجید کی بنیاد پر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اس وضاحت کے بعد اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اور آگے بڑھتے ہوئے سب سے پہلے ان نکات کو میں آپ کے سامنے ایک طریقے سے دوبارہ رکھ دیتا ہوں جو پچھلی نشست میں ہم نے ڈسکس کیے تھے اور ایک خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے پیش کر دیے تھے۔ جو باتیں ہم نے پچھلی نشست میں اخذ کی تھیں قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں یا احادیث کی روشنی میں، جن باتوں کو طے کیا تھا، جن باتوں کو سمجھا تھا، یا جن نکات کو ہم نے متعین کیا تھا، وہ 3 یا 4 باتیں تھیں۔ ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ ہم اس نتیجے پر پہنچے تھے، یا ہم نے اس بات کو سمجھا تھا کہ جنات اللہ کی مخلوق ہیں۔ یہ اسی طرح اللہ کی مخلوق ہیں جس طرح انسان اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ دوسری بات ہم نے یہ سمجھی تھی، یا ہمیں یہ معلوم ہوئی تھی، کہ جنات آگ کی لپٹ سے یا آگ کے شعلے سے پیدا ہوئے ہیں۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ واضح ہوئی تھی کہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے پہلے تخلیق کیا ہے، انسان بعد میں تخلیق ہوئے ہیں، اور جنات انسانوں سے پہلے تخلیق ہوئے ہیں۔ اور چوتھی بات جو ہماری گزشتہ نشست میں سامنے آئی تھی وہ یہ ہے کہ جنات کی تخلیق کا مقصد بھی
وہی ہے جو انسانوں کی تخلیق کا مقصد ہے۔ یعنی انسانوں کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی پرستش کریں، اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے احکام کو بجا لائیں اور اس کے مطابق، اللہ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں، گزاریں۔ تو یہی مقصد جو ہے وہ جنات کی زندگی کا بھی ہے، یعنی ان کی تخلیق کا، ان کو دنیا میں بھیجنے کا یا ان کو زندگی دینے کا جو مقصد ہے وہ یہی مقصد ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پرستش کریں، اللہ تعالیٰ کی بندگی بجا لائیں اور اس کے آگے اپنے سر نیاز کو جھکا دیں۔ تو گویا کہ ایک ہی مقصد ہے جو انسانوں کا بھی ہے اور جنات کا بھی ہے۔ اس کے بعد اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اور آگے بڑھتے ہوئے پہلے میں، یعنی اس دوسری نشست میں اصل میں اب ہم داخل ہو رہے ہیں، اور اس میں پہلے میں ان سوالات کو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو آج کی نشست میں ہم زیر بحث لے کے آئیں گے۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ جنات کہاں رہتے ہیں؟ کیا وہ اسی دنیا میں رہتے ہیں، اسی عالم میں رہتے ہیں، یا اس دنیا سے الگ کسی اور عالم میں، اس دنیا سے ماورا کسی اور جگہ پر رہتے ہیں؟ پھر کائنات کے اندر رہتے ہیں یا کائنات کے باہر رہتے ہیں؟ تو پہلا سوال یہ ہے کہ ان کی سکونت گاہ، ان کی اقامت گاہ، ان کی رہنے کی جگہ کون سی ہے؟ انسانوں کی تو یہ دنیا ہے، لیکن جنوں کی جگہ کون سی ہے جہاں وہ رہتے ہیں؟ ایک سوال یہ ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا جنات انسانوں سے رابطہ کر سکتے ہیں، ان سے کمیونیکیشن کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ ابلاغ کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ رابطے کی کوئی صورت اختیار کر سکتے ہیں، اور کیا ان پر مؤثر ہو سکتے ہیں، افیکٹو ہو سکتے ہیں؟ یعنی جو ان کے بارے میں وہ کچھ کرنا چاہیں تو وہ اس میں کس حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں؟ تو دوسرا سوال یہ ہے جو آج کی نشست میں ہم زیر بحث لائیں گے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا جنات انسانوں کی زبان کو سمجھ سکتے ہیں اور ان کی باتوں کو سن سکتے ہیں؟ یہ تیسرا سوال ہے۔ تو آج کی نشست میں ہم ان 3 سوالات پر اکتفا کریں گے، اور اس کے بعد حسب سابق نشست کے بعد پھر ہم اپنے طالب علموں کے ساتھ اسی موضوع کے حوالے سے، یعنی آج کی نشست میں جو موضوعات زیر بحث آئیں گے انہی کے حوالے سے کچھ تفصیلی ڈسکشن جس کی اگر ضرورت ہوگی تو وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو اب ایک ترتیب سے ان سوالات کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو آج کی نشست کا پہلا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ جن کہاں رہتے ہیں؟ اسی دنیا میں رہتے ہیں، اسی عالم میں رہتے ہیں، یا اس کے علاوہ کسی اور جگہ پر رہتے ہیں؟ تو جب ہم اس سوال کے حوالے سے قرآن مجید سے رجوع کرتے ہیں، قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، تو اس میں نہایت صراحت کے ساتھ، نہایت وضاحت کے ساتھ، پوری وضاحت سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ جنات کہاں رہتے ہیں۔ تو میں سورہ رحمان کی آیت 33 کا مطالعہ آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے گروہ جن و انس، زمین اور آسمانوں کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو، نہیں بھاگ سکتے اس کے لیے پروانہ چاہیے۔ تو یہ آیت آپ کے سامنے آ گئی۔ اس آیت سے جو باتیں واضح ہوتی ہیں، جو باتیں معلوم ہوتی ہیں، بنیادی طور پر وہ 3 باتیں ہیں۔ اس آیت سے ایک بات یہ واضح ہوئی کہ انسانوں اور جنوں دونوں مخلوقات کا جو ٹھکانہ ہے وہ یہ زمین ہے، یا یہ کائنات ہے، یا یہ دنیا ہے۔ یعنی وہ جگہ، وہ علاقہ، وہ کائنات، یا وہ سما، وہ حصہ، وہ آسمان، وہ زمین جہاں پر جو ہمیں دکھائی دیتا ہے، جو ہماری دسترس میں ہے، جو ہمارے سامنے ہے، تو وہ جگہ وہ ہے جو انسانوں کا بھی ٹھکانہ ہے، اور وہی جگہ جو ہے وہ اصل میں جنات کا ٹھکانہ بھی ہے۔ تو یہ واضح ہوا کہ جنات بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں۔ باقی دیگر آیات سے جن کو ہم آگے ڈسکس کریں گے ان سے یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ جنات اسی زمین کے کسی نہ کسی گوشے میں، کسی نہ کسی علاقے میں رہتے ہیں، اور ہمارے ارد گرد بھی واضح ہوتا ہے کہ ہمارے ارد گرد بھی کہیں نہ کہیں موجود وہ رہتے ہیں۔ یہ آگے جا کے ہم اس کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ تو ایک بات یہ واضح ہوئی کہ جنات کا ٹھکانہ یہی زمین ہے یا یہی کائنات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن اور انسان دونوں آسمانوں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، یعنی جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے گروہ جن و انس، زمین اور آسمان کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی گنجائش تو موجود ہے کہ جو زمین اور آسمان کی سرحدیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے قائم کر رکھی ہیں، وہ اس کے اندر تو کہیں بھی اوپر نیچے جا سکتے ہیں، لیکن اس سے باہر نکلنے کی ان کو اجازت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ واضح ہوئی۔ تیسری بات جو واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جن اور انسان زمین اور آسمان کی وسعت سے باہر نہیں جا سکتے۔
اس کے بعد اب اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا جنات انسانوں کی زبان سمجھ سکتے ہیں اور ان کی باتیں سن سکتے ہیں؟ اس سوال کے حوالے سے جب ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں تو سورہ احقاف میں اس کا جواب موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور انہیں وہ واقعہ بھی سناؤ اے پیغمبر، یعنی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا ہے، اور انہیں وہ واقعہ بھی سناؤ جب ہم نے جنوں کے ایک گروہ کو تمہاری طرف متوجہ کر دیا کہ وہ قرآن سنیں، سو جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں تم قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش رہو اور سنو، پھر جب اس کا پڑھنا تمام ہوا تو وہ اپنی قوم کی طرف لوٹے کہ ان کو خبردار کریں۔ یہ چونکہ تھوڑا سا لمبا جملہ ہے آیت کا، جو ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے اس کو میں دوبارہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ اور انہیں وہ واقعہ بھی سناؤ جب ہم نے جنوں کے ایک گروہ کو تمہاری طرف متوجہ کر دیا کہ وہ قرآن سنیں، سو جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں تم قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش رہو اور سنو، پھر جب اس کا پڑھنا تمام ہوا تو وہ اپنی قوم کی طرف لوٹے کہ ان کو خبردار کریں۔ آگے سورہ جن میں اس واقعے کا قدر تفصیل سے ذکر ہوا ہے، اور آگے ہم کسی موقع پر اس حصے کو بھی ڈسکس کریں گے۔ اس میں سورہ جن میں اس پورے واقعے کو کہ کیا انہوں نے سنا، اور پھر جو انہوں نے سنا کس طرح سے جا کے ان جنوں نے اپنی قوم کے اندر قرآن مجید کی ان باتوں کو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قرآن مجید کی تلاوت جو آیات سنی تھیں، تو انہوں نے اپنی قوم کو جا کے سنائیں اور بتایا کہ کیسا دل پذیر قرآن، کیسی زبردست جو حکمت کی باتیں ہیں ہم سن کے آئے ہیں، تو اور اس پر اپنے ایمان کا اظہار بھی کیا۔ تو یہ سورہ جن میں آگے کسی موقع پر ہم اس کو ڈسکس کریں گے سورہ جن کے حوالے سے۔ تو یہاں آیت جو میں نے پڑھی ہے اس سے جو باتیں واضح ہوتی ہیں وہ باتیں یہ واضح ہوتی ہیں کہ نمبر 1 کہ جن انسانوں کی آواز کو سن سکتے ہیں، یعنی جنات انسانوں کی آواز کو سن سکتے ہیں، اور دوسری بات جو واضح ہوتی ہے کہ وہ ان کی زبان کو سمجھ سکتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو انہوں نے سنا اور سننے کے بعد سمجھا، اور سمجھنے کے بعد پھر جب اپنی قوم کی طرف لوٹے تو ان کو خبردار کیا، یعنی اس پیغام سے، اس بات سے ان کو آگاہ کیا اور بتایا کہ وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تلاوت کر رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا جنات کو کہ یہ کلام الہی ہے جو اس وقت پڑھا جا رہا ہے۔ تو یہ واضح ہوتا ہے کہ جنات نہ صرف جو ہیں وہ آوازوں کو سن بھی سکتے ہیں بلکہ انسانوں کی زبانوں کو سمجھ بھی سکتے ہیں۔ اس میں ہمارے استاذ کا قیاس یہ ہے، اور یہ قیاس ہی کیا جا سکتا ہے کہ اصل میں یہ ہو سکتا ہے کہ جو جنات جس علاقے میں رہتے ہوں، جس خطے میں رہتے ہوں، جس ملک میں رہتے ہوں، جس علاقے میں رہتے ہوں، تو ظاہر ہے کہ وہ اگر انسانوں کے قریب رہتے ہیں تو وہ ان کی آوازوں کو سمجھتے ہوں گے۔ جب آوازوں کو سمجھتے ہوں گے تو ان کی زبان سے بھی آشنا ہوں گے۔ تو اس سے یہ ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو جنات ہمارے اس پاکستان کے علاقے میں رہتے ہیں وہ اردو زبان سے، پنجابی زبان سے اور دیگر زبانوں سے واقف ہوں گے۔ عرب کے جو جن تھے یا اس علاقے میں رہنے والے جن وہاں کی زبانوں سے واقف تھے۔ اسی طرح جو انگریزوں کے علاقے میں رہنے والے جن ہیں وہ اس زبان سے واقف ہوں گے، اور اسی طرح باقی جو علاقوں میں رہنے والے جنات ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں کی زبانوں سے واقف ہوں گے۔ اسی طرح جیسے کہ ہم میں سے مختلف انسان جب ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جاتے ہیں تو دوسرے علاقوں کی جو زبان ہے، یعنی ایک ملک سے دوسرے ملک میں جا کے رہنا شروع کرتے ہیں، تو اگرچہ وہ ایک زبان کو جانتے ہوتے ہیں لیکن اس کے جو ان کی اپنی زبان ہوتی ہے، لیکن جب دوسرے ملک میں جاتے ہیں، دوسرے علاقے میں جاتے ہیں تو وہاں رہنے کی وجہ سے، ان لوگوں کے ساتھ معاملت کی وجہ سے یا اس زبان کو سننے کی وجہ سے وہ اس زبان سے آگاہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پوری طرح بات واضح ہو جاتی ہے کہ جنات جو ہیں وہ انسانوں کی زبان کو اور ان کی بات کو سمجھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں اور ان کے اسالیب سے واقف ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بات پوری طرح واضح ہو گئی کہ جنات انسانوں کی بات کو بھی سن سکتے ہیں، ان کی آوازوں کو بھی سن سکتے ہیں، اور اسی طرح ان کی آواز کو یا ان کی زبان کو سمجھ بھی سکتے ہیں۔ سورہ احقاف کی جو آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کی وضاحت میں، اس کی تشریح میں ہمارے استاذ گرامی جناب جاوید احمد صاحب غامدی اپنی تفسیر البیان میں وضاحت کرتے ہیں یا اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ انہوں نے کیسے اس بات کو واضح کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں
اپنی کتاب البیان میں، یعنی اپنی تفسیر البیان میں، کہ یہ جن کس طرح متوجہ ہوئے۔ سورہ جن میں اس کی تفصیل بیان ہوئی ہے کہ انہوں نے عالم بالا میں کچھ غیر معمولی صورتحال دیکھی تو انہیں خیال ہوا کہ شاید دنیا والوں کے ساتھ کوئی اہم معاملہ ہونے والا ہے۔ اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ جنات جو ہیں وہ چونکہ عالم بالا کی طرف رسائی حاصل کر سکتے ہیں اور کچھ سن گن لینے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ سورہ جن میں واضح کیا گیا ہے، وہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو جب وہ وہاں جا کے سن گن لینے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو کچھ نہ کچھ معلومات وہاں سے مل جاتی ہیں۔ تو انہوں نے عالم بالا میں کچھ غیر معمولی صورتحال دیکھی، کوئی اہتمام دیکھا، کچھ پہرے دیکھے، تو غیر معمولی صورتحال دیکھی تو انہیں خیال ہوا کہ شاید دنیا والوں کے ساتھ کوئی اہم معاملہ ہونے والا ہے۔ چنانچہ اس جستجو میں پھرتے پھراتے اس جگہ آ نکلے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ طائف والوں کے رویے سے سخت کبیدہ خاطر ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا رہے تھے کہ آپ نے نخلا کے مقام پر چند دنوں تک کے لیے قیام فرمایا۔ رات کی نمازوں میں قرآن کی تلاوت، یعنی تہجد کی جو نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، اس نماز میں آپ قرآن مجید کی ایک طویل تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو رات کی نمازوں میں قرآن کی تلاوت آپ کا معمول تھا۔ خدا کی کارسازی سے یہ ٹھیک اسی موقع پر آپ کی طرف، تو یہ جنات جو وہاں سے گزر رہے تھے ٹھیک اسی موقع پر آپ کی طرف متوجہ ہوئے جب آپ تلاوت کر رہے تھے، اور وہ واقعہ پیش آیا جس کا ذکر یہاں ہوا ہے۔ اس کے بعد اب اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ اگلا سوال ہمارے لیے عملی طور پر خاص اہمیت کا حامل ہے، یعنی اس سے پہلے جتنے بھی سوالات ہم نے ڈسکس کیے وہ نظریاتی سوال تھے، وہ نظری سوال تھے، علمی سوال تھے، لیکن یہ جو سوال ہے یہ ہم سے عملی طور پر متعلق ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا جنات انسانوں سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور کیا وہ ان پر مؤثر ہو سکتے ہیں یا نہیں مؤثر ہو سکتے؟ تو یہ سوال ایک بڑا اہم سوال ہے، اور عام طور پر جو ہمارے ہاں زیادہ تر جو مباحث یا جو چیزیں جنات کے حوالے سے ڈسکس کی جاتی ہیں یا جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں وہ زیادہ تر اسی سوال کے دائرے میں ہیں۔ لہٰذا نسبتاً زیادہ غور کے ساتھ، زیادہ توجہ کے ساتھ ہم اس سوال کا مطالعہ کریں گے۔ تو سوال جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ہے کہ کیا جنات انسانوں سے رابطہ کر سکتے ہیں اور یہ ان پر مؤثر ہو سکتے ہیں یا مؤثر نہیں ہو سکتے؟ تو اس سوال کے جواب میں ہم قرآن مجید کی 2 آیات کا مطالعہ کریں گے۔ ان آیات کے حوالے سے جو ان سے نتائج اخذ ہوتے ہیں یا جو باتیں مفہوم ہوتی ہیں پہلے ان کو سمجھیں گے، اور پھر ڈسکشن کے حصے میں اس سوال کو خاص طور پر فوکس کریں گے کہ جو عام طور پر لوگوں پر جنوں کے اثرات کے حوالے سے بعض قصے، بعض کہانیاں اور بعض تصورات، بعض توہمات جو مختلف جگہوں پر پائے جاتے ہیں ان کی کیا حقیقت ہے، تو اس کو ہم ڈسکشن کے حصے میں تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ تو اس مقصد کے لیے قرآن مجید کے 2 مقامات کا مطالعہ میں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ ایک مقام سورہ الکہف کا ہے اور دوسرا مقام سورہ اعراف کا ہے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو وہ سجدہ ریز ہو گئے، مگر ابلیس نہیں مانا، وہ جنوں میں سے تھا، سو اپنے پروردگار کے حکم سے نکل بھاگا۔ اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی اولاد کو اپنا کارساز بنا رہے ہو؟ درا حالے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں، بڑا ہی برا بدل ہے جسے یہ ظالم اختیار کر رہے ہیں۔ سورہ اعراف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے آدم سے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں اس باغ میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو کھاؤ، ہاں البتہ تم دونوں اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالم ٹھہرو گے۔ پھر شیطان نے انہیں بہکایا کہ ان کی شرم گاہوں میں سے جو چیز ان سے چھپائی گئی تھی وہ ان کے لیے کھول دے۔ اس نے ان سے کہا تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے صرف اس وجہ سے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ اس نے قسمیں کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ اس طرح فریب دے کر اس نے دونوں کو رفتہ رفتہ مائل کر لیا۔ پھر جب انہوں نے درخت کا پھل چکھا تو ان کی شرم گاہیں ان پر کھل گئیں
اور وہ اس باغ کے پتوں سے اپنے جسم ڈھانکنے لگے۔ اس وقت ان کے پروردگار نے انہیں پکارا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہیں تھا اور تم سے کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں بول اٹھے، پروردگار، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اب اگر تو ہماری مغفرت نہ فرمائے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم ضرور نام ہو جائیں گے۔ فرمایا، یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین پر ٹھہرنا ہے اور وہیں گزر بسر کرنی ہے۔ فرمایا، تم اسی میں جیو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی سے نکالے جاؤ گے۔ تو ناظرین کرام، قرآن مجید کے ان دو مقامات کا آپ نے ابھی مطالعہ کیا، اور ان مقامات کو آپ سامنے رکھیے، اور اس سے پہلے جن مقامات کا، جن جگہوں کا ہم نے مطالعہ کیا ہے ان کو سامنے رکھیے۔ تو آج کی نشست کے حوالے سے یا آج کی بحث کے حوالے سے جو باتیں متعین ہو کر ہمارے سامنے آتی ہیں وہ 3-4 نکات ہیں، 3-4 باتیں ہیں۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے اس بات کو سمجھا ہے کہ جنات جو ہیں وہ انسانوں کی زبان کو سمجھ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ واضح ہوئی ہے، یعنی پہلی بات یہ واضح ہوئی ہے کہ جنات انسانوں کی بات کو، ان کی آواز کو سن سکتے ہیں، ان کی بات کو سمجھ سکتے ہیں، اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، ان کی زبان کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو ایک بات یہ واضح ہوئی۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آئی ہے کہ جنوں اور انسانوں کے مابین مکالمہ ہو سکتا ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، جیسا کہ قصہ آدم و ابلیس میں، جہاں ایک طرف حضرت آدم علیہ السلام انسان تھے اور دوسری طرف ابلیس جو کہ جن تھا، دونوں کا مکالمہ ہوا ہے اور دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیال کیا ہے، یا جو جن نے، ابلیس نے ان سے بات کی ہے، اس بات کو انہوں نے سنا ہے، سمجھا ہے اور اس کے حوالے سے رسپانس بھی کیا ہے۔ تو یہ بات بھی ایک طریقے سے واضح ہوتی ہے۔ اور تیسری بات جو اس مقام سے اور خاص طور پر بحیثیت مجموعی اس پوری ہماری ڈسکشن سے واضح ہوتی ہے کہ جنات جو ہیں وہ انسانوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں اور ان پر مؤثر ہو سکتے ہیں، یعنی افیکٹو ہو سکتے ہیں۔ ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی معاملہ، ان کے اندر کوئی وسوسہ اندازی کر سکتے ہیں، ان کے بارے میں ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہ جو زمین ہے یا یہ جو کائنات ہے یا یہ جو زمین و آسمان ہے، یہ جس طرح انسانوں کا مسکن ہے اسی طرح جنات کا بھی مسکن ہے، یعنی یہاں انسان بھی رہتے ہیں اور یہاں جنات بھی رہتے ہیں۔ جنات کے رہنے کی جو جگہ ہے، جو علاقہ ہے، جو ٹھکانہ ہے، وہ یہی دنیا ہے۔ گویا کہ وہ ہمارے ارد گرد، ہمارے آس پاس یا ہمارے قریب رہتے ہیں یا اسی دنیا کے اندر رہتے ہیں۔ اس کے حوالے سے جو مختلف ضمنی سوالات ہیں اس کو ہم ابھی اس نشست کے بعد جو آگے ڈسکشن کریں گے اس کے اندر اس کو ڈسکس کریں گے، ان تمام چیزوں کو، ان تمام تصورات کو یا خیالات کو۔ لیکن اپنی ابتدائی گفتگو کو میں یہاں پر مکمل کرتا ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔